अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। मैं एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहती हूँ आपको नावल आपा में। और हालिम के सफ़र में आज थर्ड है जिसकी मैं आपके सामने नरेशन बयान कर रही हूँ। हालिम जो कि लिखा है निमरा अहमद साहिबा ने। तंगु कामिल का घर 3 मंजिला था, खूबसूरत और पुरतायुश। तालिया ने दरवाज़ा खोला तो सुनहरे वॉलपेपर से सजी लॉबी दिखाई दी जिससे सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थीं। एक तरफ लाउंज में खुलता दरवाज़ा था, सामने एक बावर्दी मुलाजिम खड़ा था। इसे देख के हैरत से करीब आया। तालिया, तुम्हारे ड्यूटी आवर्स तो अभी शुरू भी नहीं हुए। फिर सर घर पे हैं, मुझे इनसे मिलना है अभी। वो बेचैनी से बोलती आगे आई थी। मली तर्ज की सीधी लंबी स्कर्ट और ब्लाउज़ पहने वो रेस्टोरेंट से मुख्तलिफ लिबास में थी। बाल हेयर बैंड लगा के खोल रखे थे जो सियाह थे और कंधों तक आते थे। सब्ज़ आँखों में परेशानी थी। तालिया, सर स्टडी में है, तुम्हें अगर तनख्वाह वगैरह चाहिए तो मैम से बात करो, मगर वो भी कल सुबह। प्लीज़ मुझे अभी सर से मिलना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए। वो कह के तेज़ी से आगे बढ़ गई और सीढ़ियाँ चढ़ती गई। मुलाजिम आवाज़ें देता रह गया और वो ये जा वो जा ऊपर भाग गई। ऊपर भी इसी तरह की लॉबी बनी थी। सामने खुला सा लाउंज था, एक तरफ स्टडी का बंद दरवाज़ा। तालिया ने जल्दी से दरवाज़ा खटखटाया और धकेला। स्टडी रूम में मेज़ के पीछे कुर्सी पे एक उधेड़ उम्र चीनी नकूश वाले साहब बैठे सामने खड़े नौजवान से कुछ कह रहे थे। आहट पर दोनों ने मुड़ के देखा। तालिया ने खफत और परेशानी से सर दरवाजे से निकाल के इनको देखा। सर, मैं आ जाऊं? वो नौजवान जो तंगु कामिल का पर्सनल सेक्रेटरी था मुंह बना के मना करने वाला था, मगर तंगु कामिल ने तकल्लुफ़न मुस्कुरा के इसे इशारा किया, आ जाओ तालिया। सेक्रेटरी चुप हो गया। तालिया झिझकती नज़रें झुकाए अंदर दाखिल हुई। इनके ऐन सामने आकर इससे निगाहें उठाई। सर, मुझे बात करनी थी। वो मुसलसल उंगलियां मरोड़ रही थी। हाँ बोलो, मगर ज़रा जल्दी। उन्होंने कहने के साथ घड़ी देखी। सर, मेरे रेस्टोरेंट एक आदमी आया आज। इसने मुझे कहा कि मैं आपके घर चोरी करूं। वो एक ही सांस में तेज़ तेज़ बताती गई। तंगु कामिल चौंक के आगे हुए। सेक्रेटरी का भी मुंह खुल गया। जब तक इसने बात मुकम्मल की वो दोनों हर शय भूल चुके थे। इसने बताया वो कौन था, किसके लिए काम करता था, नाम क्या था। ताबड़तोड़ सवालात की तेज़ बौछार से लड़की कदरे हरासा नज़र आने लगी। फिर बज़ाहिर हिम्मत करके गर्दन अकड़ाई। नाम नहीं बताया इसने सर, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसका लैपटॉप आपकी स्टडी में है। लेकिन मुझे मालूम है कि ऐसा नहीं हो सकता। आप लोग किसी का लैपटॉप चोरी नहीं कर सकते हैं ना। ताइदी नज़रों से इसने बारी बारी दोनों को देखा। सेक्रेटरी ने फ़ौरन मालिक को देखा। बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों चुराएंगे, बल्कि हो सकता है वो तुम्हारे हाथों मेरा कंप्यूटर चोरी करवाना चाहता हो। तंगु कामिल तालिया को देखकर पूरे वसूख से बोले तो इसने तसल्ली भरी सांस खारिज की। नहीं सर, इससे मुझे लैपटॉप की तस्वीर भी दिखाई थी। वो आपके जैसा नहीं था, सफ़ेद सा था। इसने बोला, यही है वो। तालिया ने एक तायराना निगाह अतराफ़ पे डाली। तुमने बहुत अच्छा किया तालिया जो मुझे आगाह कर दिया। वो तौसीफ़ी अंदाज में इसे देख के बोले थे। वो मुस्कुरा दी। सेक्रेटरी तेज़ी से बुक शेल्फ़ की तरफ गया और बारी बारी दराज खोलने लगा। किताबें इधर उधर पलटाईं। हो सकता है किसी ने हमारे ऊपर लैपटॉप प्लांट किया हो, हमें इसे फ़ौरन ढूंढना होगा। तंगु कामिल सोचते हुए बोले थे। सेक्रेटरी ने सर हिलाया। वो तेज़ तेज़ चीज़ें पलटा रहा था। दफ़तन इन्हें तालिया का ख्याल आया। तुम पैसे ले सकती थी, मगर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों? इससे पलकें उठाईं। सर, अगर इंसान में वफ़ादारी, सच्चाई और ईमान ही ना हो तो वो कैसा इंसान हुआ? बाकी सारी खूबियाँ और डिग्रियाँ सबके पास होती हैं, मगर सच्चाई सीखी नहीं जाती। वो तो इंसान की घुट्टी में होती है। दराज खोलते बंद करते सेक्रेटरी ने पलट के दर्जीदा नज़रों से इसे देखा और ऊंचा सा बोला, सर, ये इसका फ़र्ज़ था कि आपको रिपोर्ट करती। अगर मोहतरमा चोरी करती तो ज़ाहिर है हमें पता चल जाता, और इस आदमी की भी गारंटी नहीं थी कि पैसे देगा या नहीं। आवाज़ में जलन थी। तालिया का चेहरा बुझ गया। अलबत्ता तंगु कामिल ने एक नापसंदीदा नज़र सेक्रेटरी पे डाली।
اگر جھوٹ بولنا ڈسکریڈٹ ہے تو سچ بولنے کا کریڈٹ دینے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے منگ۔ سر وہ ایک دم بولی۔ وہ جو اسے جھڑک رہے تھے دالیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ کیا؟ نرمی سے پوچھا۔ مجھے یاد آیا اس کے پاس ایک کاغذ پہ کسی اسکیم انویسٹیگیٹر کا نام لکھا تھا۔ دالیہ نے آنکھیں بند کر کے یاد کیا۔ حالیم، یہی نام تھا اس کا۔ اس نے اب کے جوش سے تنگو کامل کو دیکھا۔ اس نے میری معلومات اسی انویسٹیگیٹر سے لی تھی۔ حالیم، انہوں نے سوچتے ہوئے انکار ابھرا۔ سیکرٹری منگ ہاتھ جھاڑتے ہوئے واپس آیا۔ نہیں ملا سر، کچھ بھی نہیں ہے یہاں۔ تو اس حالیم نے کیوں کہا کہ اس آدمی کو کہ اس کا لیپ ٹاپ یہی ہے؟ اسی نے بتایا ہوگا یقیناً۔ وہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ میں نے حالیم کا نام پہلی دفعہ سنا ہے، لیکن میں اس کی تحقیق ضرور کروں گا، منگ پورے عزم سے کہہ رہا تھا۔ ایک دم تنگو کامل نیچے کو جھکے اور کچھ کھولنے لگے۔ آواز سے یوں لگتا تھا کہ جیسے اسٹڈی ٹیبل کے نچلے خانے میں رکھا کوئی سیف کھول رہے ہوں۔ پھر انہوں نے سیف سے چیزیں نکال کر اوپر رکھنی شروع کی۔ گن، کاغذات، جیولری کے بند ڈبے۔ سیکرٹری نے تالیہ کو فوراً روب سے کہا، تم ابھی جاؤ۔ وہ سر جھکائے مڑنے لگی تو تنگو کامل نے چند مزید چیزیں میز پر رکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تم رکو تالیہ۔ وہ اپنا سیف خالی کر رہے تھے۔ وہ دونوں سیف تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن ان چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جو وہ میز پر ڈھیر کر رہے تھے۔ زیورات کے ڈبے، فائلز، چند چیک بکس اور ایک شیشے کا ڈبہ جو گھڑی کے باکس کے جیسا تھا۔ اس میں ایک سنہری سکہ چمک رہا تھا۔ پھر انہوں نے وہ چیزیں واپس ڈالنی شروع کیں۔ سیف بند کرنے کی آواز آئی۔ وہ سیدھے ہونے لگے۔ پھر جیسے کوئی خیال آیا اور اسٹڈی روم ٹیبل کا اوپری دراز کھولا۔ اندر سامنے ایک سفید لیپ ٹاپ رکھا تھا۔ تالیہ کو منہ کھل گیا۔ یہ یہاں واقعی؟ یہ ہم نے نہیں چوری کیا، یقین رکھو۔ انہوں نے گہری سانس لے کر اسے تسلی کروائی اور لیپ ٹاپ سیکرٹری کی طرف بڑھایا۔ یہ کسی نے ہمیں پھنسانے کے لیے یہاں رکھا ہے، دیکھو۔ اوپر ان کی کمپنی کا لوگو بھی بنا ہے۔ میں جانتا ہوں یہ کس کا ہے۔ تنگو کامل اور سیکرٹری نے معنی خیز نظروں کا تبادلہ کیا۔ سر، ہمیں پولیس کو کال کرنی چاہیے، میں مسز کامل سے کہتی ہوں۔ وہ جذباتی سی ہو کر دروازے کی طرف لپکی۔ رکو، کیا کر رہی ہو تالیہ؟ اوہو! وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ الجھن سے واپس مڑی۔ پولیس کو نہ بلائیں۔ نہیں، پہلے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہے کیا۔ لیکن سر، جب ہمیں یہ ہماری چیز ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں اسے؟ بھئی، اصل مالک کا معلوم کرنے کے لیے دیکھنا تو ہوگا نا۔ انہوں نے جلدی سے اسے تسلی کروائی۔ پھر سیکرٹری کو اشارہ کیا تو وہ لیپ ٹاپ لے کر دوسری کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تالیہ گو مگو کی کیفیت میں کھڑی رہی۔ تم نیچے جاؤ اور میرے لیے اچھا سا سوپ بنا کر لاؤ، پھر میں بتاتا ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تالیہ نے بجھے چہرے کے ساتھ سر ہلا دیا اور باہر نکل گئی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سوپ کی ٹرے لیے اسٹڈی میں داخل ہوئی تو وہ دونوں تیار سے بیٹھے تھے۔ لیپ ٹاپ شاپنگ بیگ میں ڈال رکھا تھا۔ تالیہ نے ادب سے سوپ ان کے سامنے سجایا۔ تم نے کہا اس نے تمہیں اپنا نمبر دیا تھا، ہے نا؟ جی سر، میرے ایپرن میں رکھا ہے۔ تم اس کو کال کر کے سوپ پارلر بلاؤ اور یہ اس کو دے دو۔ ہم نے چیک کر لیا ہے، یہ اسی کا ہوگا۔ کسی سازش کے تحت کسی نے اسے ہم پہ پلانٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ پولیس ہماری بات مانے گی نہیں، اس لیے چپ چاپ اسے واپس کر دو۔ تالیہ نے غیر آرام دہ سی ہو کر ان دونوں کو دیکھا۔ مگر سر، یہ یہاں آیا کیسے ہے اور میں کس طرح؟ وہ تو سمجھے گا میں نے چوری کی ہے۔ تو سمجھنے دو نا، اور وہ جو پیسے دے وہ رکھ لینا، تمہارے کام آئیں گے۔ میں پیسے نہیں رکھوں گی، وہ بدک گئی۔ رکھ لینا تالیہ، ورنہ وہ سمجھے گا کہ تمہیں ہم نے بھیجا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس میں انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے؟ سیکرٹری اب خوش آمدی انداز میں سمجھا رہا تھا۔ تالیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے۔ میں اس کو چور لگوں گی سر۔ تالیہ چور نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات تالیہ، اور ہم تمہیں اس کام کی اجازت دے رہے ہیں، اس لیے دل سے کسی بھی قسم کا گلٹ نکال کر یہ اسے واپس کر دو۔ یہ تمہارے مالک کا حکم ہے، ٹھیک ہے؟ تالیہ نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رگڑیں اور سر اس بات میں ہلایا۔ اور یہ تمہارا انعام ہے۔ انہوں نے نوٹوں کی ایک گڈی اس کی طرف بڑھائی، جسے سیکرٹری منگ نے ناپسندگی سے دیکھا۔ تالیہ نے جیسے بے دلی سے وہ نوٹ اٹھائے تھے۔ جب وہ لیپ ٹاپ لے کر باہر نکلی تو پیچھے سے تنگو کامل نے سیکرٹری کو سنجیدگی سے مخاطب کر کے کہا، اس بے وقوف پہ نظر رکھنا، کہیں اس کو سچ ہی نہ بتا دے۔
وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر آپ مجھے کچھ وقت دیتے تو میں اس لیپ ٹاپ کو کی لوگ بھی کروا دیتا۔ یہ ہمارے حریف کا لیپ ٹاپ ہے، وہ جو بھی کام اس پہ کرتا ہے ہم اس کو دیکھ سکتے اور فائلز کاپی کر لیں، ہم نے یہی بہت ہے۔ اور ہاں، یہ پتہ لگواؤ کہ یہ یہاں آیا کیسے۔ ان دونوں کی آوازیں مدھم سرگوشیوں میں تبدیل ہو رہی تھیں، مگر سر انعام کے طور پر تالیہ کو اتنی خطیر رقم دینا غلط نہیں ہوگا۔ وہ ذرا جذباتی ہو کے بولا، زیادہ بک بک نہ کرو، جو چیز اس کے توسط سے ملی ہے ہمیں اس کی قیمت لاکھوں کروڑوں میں ہے۔ وہ اسے ڈپٹ رہے تھے اور تالیہ سر جھکائے لیپ ٹاپ سینے سے لگائے سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایسے کہ اسے بار بار گالوں پہ آئی نمی کو رگڑنا پڑ رہا تھا۔ سوپ پارلر پہ معمول کا رش تھا، مغرب اتر چکی تھی، باہر برآمدے میں لگی کرسیوں پہ بھی مہمان بیٹھے کھا پی رہے تھے، سارے بازار میں رونق میلہ سا لگا تھا۔ ایسے میں سڑک کنارے ایک میز پہ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور گود میں شاپنگ بیگ میں رکھا لیپ ٹاپ پڑا تھا۔ دفعتاً دوڑتے قدموں کی آواز آئی، پھر سامنے والی کرسی کھینچ کے کوئی بیٹھا۔ تالیہ نے گلابی متورم آنکھیں اٹھائیں، وہ خوشی سے تمتماتے چہرے والا منہ لیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم اچھی لڑکی ہو، میرا کام کر دو گی۔ لیپ ٹاپ لائی ہو؟ اس کی آنکھوں میں ڈر، خوف اور فتح کے ملے جلے تاثرات تھے۔ تالیہ نے سرس بات میں سر اوپر نیچے ہلایا۔ اوکے، مگر ہاں، پہلے تمہارے پیسے۔ اس نے جلدی سے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکالا، گن لو۔ تالیہ نے ایک خاموش نظر اس پر ڈالی، پھر لفافہ اٹھا کر گود میں رکھ لیا اور لیپ ٹاپ میز پہ۔ مولیا نے بے قراری سے لیپ ٹاپ اٹھایا اور کھول کے دیکھا، سکون سا اس کے چہرے پر پھیلنے لگا۔ یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، تھینک یو تالیہ۔ وہ خاموشی سے اٹھ گئی۔ وہ دور کھڑی کار میں سے ان پر نظر رکھتے سیکرٹری منگ نے بھی تشفی بھرا ایک میسج اپنے باس کو لکھا۔ بے فکر رہیں، تالیہ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ سوری تالیہ، میں نے تمہیں اتنا پریشان کیا۔ پریشانی کی دھن چھٹی تو مولیا نے افسوس سے کہنا چاہا، مگر تالیہ مراد نے ہاتھ جھلا کے اسے جانے کا اشارہ کیا اور خود بیگ میں رقم ڈالتی چہرے پہ ناگواری، بے بسی اور غصہ لیے سوپ پارلر کی طرف بڑھ گئی۔ خیر، مولیا نے لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے پیچھے سے بلند سا کہا، میری دوست نے ٹھیک کہا تھا، رقم بڑھا دو تو تم سب ایک سی ہوتی ہو، یہاں کوئی سچا اور ایماندار نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے رکی اور پلٹ کے چپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا، لیکن لب سختی سے بند رکھے اور پھر مڑ گئی۔ رات پھیل رہی تھی، مولیا کا دن بالآخر کامیابی لے آیا تھا۔ سیکرٹری منگ نے کار آگے بڑھا دی اور مولیا اپنی کار کی طرف چلا گیا۔ ان دونوں کو ان کے باسز کو مطلوبہ چیز مل گئی تھی اور وہ سب مطمئن تھے۔ ایسے میں تالیہ مراد سوپ پارلر میں آئی، اپنا استعفیٰ لکھ کر کاؤنٹر پہ جمع کرایا اور اسی خاموشی سے وہاں سے نکل گئی، اس سے پہلے کہ کوئی اس کو روک کے وجہ پوچھ لے۔ بیگ میں 2 مختلف نوٹوں کی گڈیاں اٹھائے وہ بس اسٹاپ تک آ گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس اس کو KL کے مختلف مقامات، سڑکوں اور گلیوں سے گزارتی ایک شاہانہ طرز کے علاقے میں لے آئی۔ وہ اسٹاپ سے اتری اور بیگ سنبھالتی ہوئی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ایک کالونی میں آگے بڑھتی گئی۔ چند منٹ کی واک کے بعد وہ بالآخر ایک گیٹ کے سامنے رکی۔ گیٹ کھلا تھا، تالیہ نے اندر قدم رکھا۔ سامنے رات کی تاریکی میں لیمپ پوسٹ سے جگمگاتا لان دکھائی دے رہا تھا، خوبصورت، نفیس، تراشیدہ سا لان اور اس کے اختتام پر اونچا سا کھڑا بنگلہ۔ وہ بیگ کندھے پر ڈالے آگے چلتی آئی، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر کے اونچے داخلی دروازے تک جا رکی، پھر بیل بجائی اور بند مٹھی سے دھپ دھپ دستک دی۔ بھاری قدموں کی آواز آئی اور پھر دروازہ کھل گیا۔ تالیہ نے نظریں اٹھائیں، سامنے بھاری بھرکم جتھے والی سیاہ رنگ کی عورت تھی۔ عمر کافی زیادہ تھی، 50-55 کے لگ بھگ، بال موٹی موٹی گھنگریالی لٹوں کی صورت کندھوں تک آتے تھے اور اس نے کھلے سے کپڑے پہن رکھے تھے۔ چوکھٹ پہ بازو جمائے اس نے خشمگین نگاہوں سے سامنے کھڑی ویٹرس کی یونیفارم والی لڑکی کو دیکھا اور استفہامیہ ابرو اٹھائی۔ ہوں۔ تالیہ نے نظریں جھکا دیں اور رندھی ہوئی آواز میں بولی،
آج تالیہ نے اپنا سب کچھ کھو دیا، اپنا وقار، اپنا ایمان، اپنی سچائی، اپنی عزت، میں نے ہر شے کو بیچ ڈالا۔ میں نے تالیہ مراد نے اپنی ضمیر کا سودا کر لیا۔ سیاہ موٹی عورت نے سر سے پیر تک اسے دیکھا اور بنا کوئی اثر لیے سنجیدگی سے بولی، کتنے میں؟ تالیہ کی پلکیں ہنوز جھکی تھی، اس سوال پہ چند لمحے وہ نہیں ہلی، پھر ایک دم پلکیں اٹھائیں تو ان میں آنسو غائب تھے اور لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ 7 لاکھ میں وہ چہکی اور دونوں ایک دم ہنس پڑیں۔ اب سامنے کھڑی رہو گی یا مجھے میرے گھر میں داخل بھی ہونے دو گی؟ وہ ایک دم مصنوعی خفگی سے بولی تو فربہ عورت مسکرا کے سامنے سے ہٹی اور ہاتھ پھیلا کے اشارہ کیا، ویلکم ہوم تالیہ، یہ شاید مجھے کہنا چاہیے ویلکم ہوم حالیم۔ تالیہ نے مسکرا کے بیگ اس کے بازوؤں میں تقریباً پھینکا اور مانوسیت بھری شان سے اندر داخل ہو گئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ناول آپا میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔